होटल के मैनेजर ने देखा कि एक बूढ़ा वेटर ग्राहकों का बचा हुआ खाना कूड़ेदान में डालने की बजाय चोरी छुपे छापर में डाल रहा है। मैनेजर ने सबके सामने उसे चोर कहकर बाहर निकाल दिया। खाना सड़क पर बिखर गया। वेटर ने खाना समेटना चाहा, उसकी जेब में से अस्पताल की एक पर्ची गिरी। मैनेजर ने वो पर्ची उठाकर देखी। उस पर दर्ज मरीज का नाम पढ़कर वो वहीं सड़क पर बैठ गया और धाड़े मार कर रोने लगा, क्योंकि वो जिस मरीज के लिए खाना लेकर जा रहा था, होटल अल बरकत शहर के एक मशहूर तरीन इलाके में वाक़या था, जहाँ पर हर वक्त ही रश लगा रहता था। क्योंकि होटल सड़क के किनारे पर बना हुआ था, इसलिए बाहर के शोर को कम करने के लिए होटल में एक ऐसी किस्म के शीशे इस्तेमाल किए गए थे कि जिनसे बाहर गाड़ियों का शोर होटल के अंदर दाखिल होते ही एकदम से कम हो जाता था, ताकि बाहर के शोर से तंग लोग थोड़ी देर के लिए पुरसकून फिजा में सांस ले सकें। हर दिन की ही तरह होटल में उस दिन भी 5 बजे खुल चुका था और होटल के खुलने की ही देर थी कि एकदम वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जैसे लोग उस होटल के खुलने का ही इंतजार कर रहे हूँ। उस होटल की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उसमें बनने वाले खाने का जायका इस कदर अच्छा था कि जो भी इस होटल से एक मर्तबा खाना खाता, वो दोबारा उस होटल में आने के लिए मजबूर हो जाता था। उस दिन भी उस होटल में बहुत ज्यादा रश था। बावर्ची खाने से पराठे की तेज खुशबू उठ रही थी, जिसकी वजह से लोगों की भूख में और भी इजाफा हो गया था। चाय के बर्तन खटक रहे थे। वेटर्स सफेद वर्दी पहने जो चमक रही थी, इधर से उधर दौड़ रहे थे। कोई आवाज लगा रहा था कि टेबल नंबर 6 पर खाना दे आओ, और कोई कह रहा था कि भाई जरा जल्दी करो। हर एक को वहां से जल्दी जल्दी खाकर निकलने की जल्दी थी। उस होटल के अंदर उस वक्त इस कदर भगदड़ मची हुई थी कि जो भी दाखिल हो रहा था वो हैरान रह जाता था। उस सब भगदड़ के बावजूद होटल में एक शख्स बहुत ही सुकून से बैठा था, जैसे उसे कहीं पर जाने की कोई भी जल्दी न हो। उस शख्स का नाम अल्लादित्ता था, लेकिन कोई भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारता था। सब उसे बूढ़ा ही कहते थे। उसे के उम्र तकरीबन 60 साल के लगभग थी। उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई, दाढ़ी के बाल मुकम्मल तौर पर सफेद, उसके चेहरे पर झरियां थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शराफत के साथ साथ थकन भी बसी हुई थी। वो बात बहुत कम करता था, लेकिन जब भी वो बात करता था उसकी आवाज इस कदर कम होती थी कि कान लगाकर उसकी बात को सुनना पड़ता था। वो कभी भी किसी के सामने हाथ न फैलाता था, बस वो हर वक्त खामोशी से अपने काम में मशगूल रहता था। उसका काम उस होटल में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा गैर अहम समझा जाता था। जब भी कोई शख्स उस होटल से खाना खाकर उठता था, उसका बचा हुआ खाना नौजवान वेटर नाक सुकड़ते हुए अल्लाह की जानिब बढ़ते थे और उससे कहते थे कि तो बाबा तुम्हारा काम। अल्लाह वो ट्रे बगैर किसी नागवारी से ले लेता था। जो खाना वाकई खराब हो जाता था, अल्लाह वो खाना फेंक देता था, और जो खाना सही होता था वो खाना अल्लाह उस छापर में डाल देता था, जो उसने अपनी कमीज के नीचे छुपाया हुआ होता था। दूसरे वेटर जब उसे खाना जमा करते हुए देखते थे, वो उस पर बहुत ज्यादा हंसते थे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो खाना किसके लिए जमा करता है और किसके लिए इतनी जिल्लत बर्दाश्त करता है। एक नया वेटर साजिद ने हंसते हुए उस बाबा से पूछा था कि सच सच बताओ, ये खाना तुम कहाँ पर लेकर जाते हो? अल्लाह ने पेट रखते हुए कस्तकी से कहा था कि बेटा, जहाँ पर उसकी जरूरत होती है। अल्लाह की बात सुनकर वो हंस पड़ा था, लेकिन अल्लाह पर उसके हंसने का कोई भी असर न हुआ था।
फहद जो उस होटल का मैनेजर था वो बहुत ही नज्म व ज़ब्त को पसंद करने वाला शख्स था और वो हर छोटी छोटी चीज पर भी निगाह रखता था। कुछ दिनों से उसकी नजर अल्लादित्ता पर थी। वो देख रहा था कि बूढ़ा वेटर अक्सर एक कोने में जाकर छुप जाता है, कभी अपनी कमीज के नीचे और कभी किसी शॉपर में। एक दिन उसने अपने असिस्टेंट से कहा था कि इस बूढ़े शख्स पर नजर रखना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। दोपहर के वक्त जब होटल में रश कम हो जाता था, अल्लादित्ता तमाम टेबलों को साफ करता था और जो कुछ भी बचा हुआ होता उसे अपने शॉपर में डाल देता था, जो उसने रोजाना ही कहीं न कहीं पर छुपाया हुआ होता था। उसकी जेब में हमेशा एक तह की हुई पर्ची होती थी, जिसे वो कभी कभी जेब से निकाल कर देखता था और अपने सीने से लगा लेता था। किसी को भी मालूम नहीं था कि इस पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। जब शाम होने लगती थी उसकी बेचैनी में इजाफा हो जाता था और उसे देख कर ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसे कहीं पर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो। एक दिन बरवच्ची ने लादित्ता से तंजिया लहजे में कहा था कि तुम रोजाना इतना खाना समेटते हो, तुम इस खाने का करते क्या हो? लादित्ता ने उसे कोई भी जवाब न दिया। उसने खामोश रहने पर ही इत्तेफाक किया था। एक दिन सुबह के वक्त होटल पर रश अपने अरूज पर था। लादित्ता अपने काम में मशगूल था, लेकिन उस दिन फहद ने अपनी निगाहों का मंजर अल्लादित्ता की ही जात को बनाया हुआ था। उसने वो सारा दिन अल्लादित्ता पर नजर रखते हुए गुजारा था। रात को जब एक बड़ा खानदान खाना खाकर चला गया था और मेज पर बहुत सारा खाना जमा था, अल्लादित्ता ने जब हस्बे मामूल वो खाना अपने शॉपर में डालना शुरू किया था, तो फहद आगे की जानिब बढ़ा था और उसने ऊंची आवाज में अल्लादित्ता के करीब जाते ही कहा था कि बस। फहद की गुस्से से भरपूर आवाज सुनकर अल्लादित्ता चौंक गया था और उसके हाथ रुक गए थे। फहद आगे की जानिब बढ़ा था और उसने अल्लादित्ता से मुखातिब होकर पूछा था कि ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लादित्ता उस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो फहद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। अल्लादित्ता ने नजरें झुकाते हुए कहा था कि साहब, वो अभी उसका जुमला मुकम्मल ही ना हुआ था कि फहद चीख उठा था कि चोरी? तुम मेरे होटल में चोरी कर रहे हो? शोर सुनकर सबकी निगाहें अल्लादित्ता पर जम गई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपनी निगाहों को नीचे किया हुआ था। फहद ने उसे चोर कहकर वहाँ से निकाल दिया था। वो उस वक्त बहुत ज्यादा रो रहा था। अभी वो होटल से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था कि एकदम ईंट को न देखने की वजह से वो गिरा था और उसके हाथ में मौजूद शापर भी नीचे गिरा था और उस शापर में मौजूद सारा खाना बिखर गया था। खाने को नीचे गिरते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और जो ही वो खाने को समेटने के लिए नीचे के जाने पर झुका, उसकी जेब में से एक पर्ची नीचे गिरी थी। क्योंकि फहद भी वहीं पर मौजूद था, इसलिए जब उसकी नजर उस पर्ची पर पड़ी तो उसने झुककर वो पर्ची उठा ली थी। लेकिन जो ही उसकी नजर उस पर्ची पर दर्ज नाम पर पड़ी थी, तो वो वहीं सड़क पर ही बैठ गया था और उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। उसने वो पर्ची एक बार फिर खोली थी, क्योंकि वो यकीन करना चाहता था कि उसने सब कुछ सही पढ़ा है। लेकिन जब उसने उस पर्ची पर नाम दोबारा पढ़ा था, तो वो चीख उठा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। सड़क पर चूंकि उस वक्त अच्छा खासा रश था, इसलिए फहद को सड़क पर बैठे चीखते हुए बहुत ज्यादा लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो क्यों रो रहा है। उसकी आंखों के सामने माजी का एक मंजर उभरा था, जब वो सिर्फ चंद ही साल का था और अपने घर में पड़ा हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन चूंकि उसके घर की भी छत से पानी टपक रहा था,
اس لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کے اندر بھی بارش ہو رہی ہو۔ وہ اور اس کا باپ ایک کونے میں بارش سے بچنے کے لیے ایک پرانے سے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بھوک سے سسکتے ہوئے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس کا باپ خاموش تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جھوٹی تسلی دے دے کر تھک چکا تھا۔ دراصل اس پرچی پر درج مریض کا نام بھی وہی تھا جو اس کے باپ کا تھا، اور اس پرچی پر ہی وہی ایڈریس درج تھا جس میں اس کا والد رہتا تھا۔ فہد نے ماضی کو یاد نہ کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا، اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اسے اللہ دتا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی تھی کہ صاحب۔ اللہ دتا کی بات سنتے ہی وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا تھا۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کے وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کے دروازے پر پہنچا تھا، اور اس نے ہوٹل کے دروازے پر ہی بیٹھ کے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ سب فہد کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، لیکن فہد کو کسی چیز کا کوئی بھی ہوش نہ تھا۔ وہ اس وقت ایسے رو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے اندر سے سالوں کا جمع شدہ غبار نکال رہا ہو۔ اللہ دتا بھی ساکت ہو کر فہد کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر دوسرے لوگوں کی طرح حیرت نہ تھی۔ وہ اس وقت اس قدر پرسکون کھڑا ہوا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا، اور وہ کب سے اس لمحے کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ کسی نے بھی فہد کو رونے سے نہیں روکا تھا۔ کافی دیر فہد کو روتے ہوئے دیکھ کر ایک ویٹر اللہ دتا کی جانب بڑھا تھا، اور اس نے اللہ دتا سے پوچھا تھا کہ بابا یہ سب کیا ہے؟ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ دتا نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ اس نے وہ کھانا اٹھانا شروع کر دیا تھا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایسے دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو اور سب کچھ معمول کے ہی مطابق ہو۔ فہد کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر اس پرچی کو کھولا تھا، اور پھر ایک بار اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ اس پرچی پر دراصل وہ نام درج تھا جو اس نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا، وہ نام جسے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، مگر آج وہی نام اس بوڑھے آدمی کی جیب میں سے نکلنے والی پرچی میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد اللہ دتا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر فہد ایک بار پھر چلا اٹھا تھا کہ میں نے اسے پہچانا کیوں نہیں، میں نے اسے پہچانا کیوں نہیں۔ اس وقت لوگ فہد کو دیکھنے میں اس قدر مشغول تھے کہ ایک دم پوری سڑک پر ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کے سب فہد کی جانب متوجہ تھے، کسی کو بھی کسی بھی چیز کا کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا۔ فہد ہوٹل کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیچھے جا چکا تھا، اتنا پیچھے کہ جسے اس نے بھلانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی بھلا نہ پایا تھا، کیونکہ وہ نام فہد کے بچپن سے جڑا ہوا تھا۔ دراصل فہد بچپن میں جس گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، وہ گھر ایک گلی کے بالکل ہی آخری کونے پر واقع تھا۔ وہ گھر نہ ہی اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا چھوٹا، لیکن وہ 3 آدمیوں کے رہنے کے لیے ٹھیک تھا۔ اس گھر میں فہد اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کے والد کا نام کوئی اور نہیں بلکہ اللہ دتا تھا۔ اس کا باپ اللہ دتا روزانہ ایک پرانا سا تھیلا لے کر گھر سے نکلتا تھا، اور جب بھی فہد اپنے والد کو وہ تھیلا لے جاتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ امید بھری نظروں سے پوچھتا تھا کہ ابا آج تم روٹی لے کے آؤ گے نا؟ اللہ دتا روزانہ اسے مسکرا کر جواب دیتا تھا کہ ہاں بیٹا، روٹی ضرور آئے گی، اگر وہ ہمارے نصیب میں ہوئی تو۔ اللہ دتا
اپنے بیٹے سے کہہ تو دیتا تھا، لیکن وہ پھر روٹی لے کر نہ آتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان لوگوں کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ وہ لوگ اس قدر غریب تھے کہ اگر کام مل جاتا تھا تو گھر میں روٹی بنتی تھی، اور جب جب کام نہ ملتا تھا گھر میں کھانا بھی نہ بنتا تھا۔ فہد کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ فہد کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے اس شوق کو پورا نہ کر پایا تھا۔ ایک دن اسکول میں استاد نے اس سب بچوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا تھا کہ تم فیس بھی نہیں دیتے، پھر بھی روزانہ منہ اٹھا کر اسکول آ جاتے ہو۔ اس دن فہد کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور وہ گھر آ کر بہت زیادہ رویا تھا۔ جب اس کا باپ اللہ دیتا اس دن کام سے واپس آیا تھا، فہد نے اس سے فیس کے پیسے مانگے تھے، لیکن کام نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جیب خالی تھی، اور وہ گھر پر کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہ لایا تھا۔ وہ دن پہلا دن تھا جب فہد نے اپنے باپ کو بہت ہی غور کے ساتھ دیکھا تھا، اور فہد کو اس دن ہی اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے ہی باپ سے بولنا کم کر دیا تھا۔ اللہ دیتا در حقیقت ایک خاموشی پسند آدمی تھا، نہ ہی وہ کبھی کسی پر چیختا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی بیوی اور بچے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بس ہر وقت خاموش رہتا تھا، اور کھانا ملے یا نہ ملے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ فہد کو اپنے والد کی اس عادت سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی والد کے خلاف نفرت بڑھتی گئی تھی۔ ایک دن فہد کی ماں نے اللہ دتا سے کہا تھا کہ کبھی تو بچے کے ساتھ بھی بولا کرو، تم انسان ہو یا پتھر۔ لیکن اللہ دتا نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا، کیونکہ اسے بولنا پسند ہی نہ تھا۔ اس کے مطابق انسان کو صرف اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی بولنے کی اسے ضرورت ہو، لیکن فہد چاہتا تھا کہ اس کا باپ لڑے، چیخے اور چلائے، تاکہ وہ سب بھی اپنے دلوں کے غبار کو ہلکا کر سکیں۔ لیکن اللہ دتا خاموش رہ کر کام کرتا تھا، اور اس نے ضرورت سے زیادہ اپنی زبان میں سے کبھی بھی کوئی لفظ نہ نکالا تھا۔ ایک دن جب فہد اسکول سے گھر واپس آیا تھا تو اس کی ماں کمرے میں بیٹھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب فہد نے اپنی ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کو ہوٹل میں سے نکال دیا گیا ہے۔ فہد کو اپنی ماں کی بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا کہ کیوں؟ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا تھا کہ کسی نے تمہارے باپ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ ماں کی بات سن کر فہد کے کان جلنے لگے تھے۔ چور، یہ لفظ پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ جب شام کو اللہ دتا خالی ہاتھ گھر واپس آیا تھا تو فہد نے غصے سے باپ سے کہا تھا کہ تم نے ہمیں ساری زندگی ذلیل کروانے کے سوا کبھی کوئی کام کیا بھی ہے؟ اللہ دتا اپنے چھوٹے سے بیٹے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر دنگ رہ گیا تھا، اور اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا بھی اس سے کبھی یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اللہ دتا اس سے کہنا چاہتا تھا لیکن وہ بول نہ سکا تھا، اور اللہ دتا کی خاموشی نے فہد کو اس سے مزید بدگمان کر دیا تھا۔ اللہ دتا جانتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کیا، کیونکہ اگر اسے کام ملتا تو وہ اس کام کو خاموشی سے کر لیتا تھا، اور اگر کام نہ ملتا تھا تو وہ سارا دن سڑک کنارے پر بیٹھے بیٹھے گھر واپس آ جاتا تھا۔ فہد نے ایک دن اللہ دتا سے اپنی کتابوں کو لینے کے لیے پیسے مانگے تھے، لیکن اس وقت اللہ دتا کی جیب میں حسب معمول کچھ بھی نہ تھا، اس لیے فہد اس وقت روتا ہوا سو گیا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس نے ایک سنگین فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر کو چھوڑ دے گا، آگے جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور ایک دن اس نے چیخ کر اللہ دتا سے کہا تھا کہ دیکھ لینا، میں آپ جیسا بالکل بھی نہیں بنوں گا، اور وہ روتا ہوا گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہ رکا تھا۔ حسب
معمول اللہ دیتا نے اس دن بھی اپنی زبان میں سے ایک لفظ نہ نکالا تھا، جیسے اسے فہد کی کوئی بھی پرواہ نہ ہو۔ فہد گھر سے تو نکل آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے جانا کہاں پر ہے۔ وہ نہ تو کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا ایسا دوست تھا جو اس کی مشکل وقت میں مدد کرتا۔ اس نے وہ پورا دن سڑک کے کنارے پر چلتے ہوئے گزارا تھا، اور جب اسے بھوک لگی تھی تو اس نے ایک ریہڑی والے سے ایک سیب لے لیا تھا۔ ان پیسوں سے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے اس نے وہ رات سڑک کے کنارے سو کر گزاری تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تھا تو اس کا بھوک کے مارے بہت برا حال تھا۔ وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تھا اور اس نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا تھا کہ میں آپ کو سارے برتن دھو دوں گا، لیکن بدلے میں تم لوگ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دینا، کیونکہ ہوٹل والوں کو بھی کام کرنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے بھی فہد کو رکھ لیا تھا، اور فہد کی خوشی کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے کام مل چکا ہے۔ اگرچہ ہوٹل والے اس سے کام زیادہ کرواتے تھے، لیکن وہ اس بات پر ہی خوش تھا کہ اسے اب بھوکا نہیں سونا پڑتا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ فہد نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہوٹل پر مزید کام بھی کرنے شروع کر دیے تھے، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکے اور وہ پیسے جمع کر کے اپنی پڑھائی شروع کر سکے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا جب اسے اس کی پہلی تنخواہ ملی تھی۔ غربت سے نفرت اور مزید آگے کی جانب دھکیلتی تھی۔ وہ دن رات کا ہوش بھلائے بغیر کام کرتا رہتا تھا، اور اس نے اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی خود نکالنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھ دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ ایک دن بھی دوبارہ کبھی اپنے ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، حتیٰ کہ اسے سب کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ لیکن اس کی خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس دن ہی گھر پر جاؤں گا جب تک میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو جاؤں، اور اس نے خود سے کہا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا اور وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب اس نے اسی ہوٹل میں مینیجر کا عہدہ سنبھالا تھا، جس میں وہ برتن دھونے والا بچہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی عورت ہوٹل پر آئی تھی اور اس نے فہد سے پوچھا تھا کہ تم فہد ہو نا؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہاں۔ اس نے جو کچھ فہد کو بتایا تھا اسے سن کر فہد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ اس عورت نے فہد کو بتایا تھا کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس دن فہد بہت زیادہ رویا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماں کو آخری مرتبہ دیکھنے اور اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں گیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت اب بھی موجود تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کے جنازے پر اس کا سامنا اس کے باپ سے ہو۔ لیکن وقت نے اسے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں پر اس کا باپ کب سے اس کے سامنے کام کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو پہچان ہی نہ پایا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے باپ کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خود کو ایک مضبوط شخص سمجھتا آیا تھا، لیکن آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی مضبوط نہیں ہے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس سے کوئی بھی کمزور شخص اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ فہد کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ انسان کو مارنے کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی الفاظ بھی مارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور فہد نے اپنے الفاظوں سے اللہ دیتا یعنی اپنے باپ کو اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہی باپ کو سب کے سامنے چور کہا۔ یہ بات سوچ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا تھا اور وہ ہوٹل کے اندر گیا تھا۔ سب کی نظریں اس وقت اس پر ہی تھی، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ ہوٹل کے اندر سب کچھ وہی ہی تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، لیکن در حقیقت کچھ بھی نہیں بدلا تھا، صرف اور صرف اس کے سوچنے کے نظریے کے سوا۔ اس نے آہستہ سے اپنے اسسٹنٹ سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے اسسٹنٹ نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا
دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ سر کہاں؟ اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اپنے آفس میں سے اٹھایا تھا اور اس نے آئینے میں اپنے عکس دیکھا تھا، لیکن اس دن اسے اپنے ہی عکس سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اور روتے ہوئے وہ اس ہوٹل میں سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا، اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنے باپ کو آج تلاش نہ کیا تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ فہد اللہ دتہ کو تلاش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ کافی دیر وہ ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا، فٹ پاتھ، بس اسٹاپ، مسجد کے باہر۔ اس نے اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں پر غریب لوگوں کے ہونے کا امکان ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ دتہ کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ فہد کے دل پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوجھ کو بڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ ملا تھا۔ اچانک فہد کو وہ پرچی یاد آ گئی تھی جو اس بوڑھے آدمی کی جیب میں سے نکلی تھی۔ وہ پرچی اب بھی اس کی جیب میں موجود تھی۔ اس نے پرچی اپنی جیب میں سے نکال کر جب اس پر درج شدہ ایڈریس پڑھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ روشن ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے صرف پرچی پر درج شدہ ایڈریس پر اللہ دتہ کو نہیں ڈھونڈا تھا، باقی اس نے اللہ دتہ کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ پرچی پر درج شدہ ایڈریس در حقیقت ایک ہسپتال کا تھا۔ جب فہد اس جگہ پر پہنچا تھا جس کا ایڈریس اس پرچی پر درج تھا تو اس ہسپتال کے اندر جو ہی اس نے داخل ہونے کا سوچا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا، کیونکہ اس وقت اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اندر گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا اور پھر کبھی بھی نہیں سمیٹ پائے گا۔ جس باپ کو اس نے کمزور ہونے کے طعنے دیے تھے، آج اسی کو تلاش کرنے کے لیے وہ در در پر بھٹک رہا تھا، لیکن پھر بھی تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ جس باپ سے اسے نفرت تھی، آج اسی کے لیے ہی اس کا دل بار بار تڑپ رہا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، انسان کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اور فہد کو بھی وقت نے سر سے ہی مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا اور اسے اپنے ماضی میں ہونے والی تمام غلطیوں کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا اور وہ اپنی ان غلطیوں کا ازالہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس ہسپتال کے اندر ہمت کر کے داخل ہوا تھا تو اس نے ریسپشن پر موجود لڑکی کو وہ پرچی دکھائی تھی۔ پرچی دیکھتی اس لڑکی نے اسے اس کمرے کے ایڈریس بتا دیا تھا جہاں پر اس نے جانا تھا۔ فہد نے آہستگی سے اس کمرے کے دروازے کو کھولا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں پر اس کی نظر اپنے باپ یعنی اللہ دتہ پر پڑی تھی، جس کی حالت بہت زیادہ بری تھی۔ فہد کے قدم ایک دم رک سے گئے تھے۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کی زبان میں سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ یہ لفظ اس کے ہونٹوں پر آتے ہی واپس لوٹ جاتا تھا۔ وہ بستر کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس نے ہلکی آواز میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ ابا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ دتہ اس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے اسے اپنے باپ سے بھی معافی مانگنے کا موقع نہ دیا تھا، کیونکہ جس وقت فہد اس ہسپتال میں داخل ہوا تھا اس وقت ہی اللہ دتہ نے اپنی آخری سانسیں لی تھی اور اس کی روح تھوڑی ہی دیر میں پرواز کر چکی تھی۔ جب فہد کو اپنے باپ کی موت کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو وہ باپ کی لاش کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، لیکن اب اس کے رونے کا کوئی بھی فائدہ نہ تھا۔ اس کا باپ اس سے ناراض ہی اس دنیا سے
سے چلا گیا تھا۔ جب جب بھی وہ یہ بات سوچتا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو اور وہ اس گناہ کا اب تو کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے جنازے کا اعلان بھی نہیں کروایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کے باپ کو نہیں جانتا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی آخری رسومات کو بہت ہی سادگی کے ساتھ ادا کیا تھا۔ فہد نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کی لاش کو دفن کیا تھا۔ جب وہ اپنے باپ پر مٹی ڈال رہا تھا تو اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہر دفعہ مٹی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی ساتھ ساتھ دفن کرتا جا رہا ہو۔ اگلی صبح فہد ہوٹل پر واپس آ گیا تھا، لیکن وہ فہد وہی نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اللہ دیتا کی موت نے اس کے آنکھوں میں موجود غرور کو ختم کر دیا تھا۔ ہوٹل میں موجود سب لوگ کل ہونے والے واقعے کی وجہ سے اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے، لیکن اس نے سب نظروں میں موجود سوالوں کو ایسے نظر انداز کیا تھا کہ جیسے وہ ان کی آنکھوں میں موجود سوالات کو پڑھ ہی نہ پایا ہو۔ در حقیقت وہ ان سوالات کے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے ان سے غصیلے لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ سب لوگ میری طرف منہ اٹھا کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنے اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کی بات سن کر تمام لوگ گھبرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے پڑے تھے۔ کسی نے بھی فہد سے اللہ تعالیٰ کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھنے کی جرات نہ کی تھی، کیونکہ سب اس کے غصے کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ فہد اس کے بعد کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پایا تھا اور وہ خود کو ہی اپنے باپ کا مجرم سمجھنے لگا تھا اور اس کی راتیں روتے روتے گزرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی انسان غصے میں آ کر وہ قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔